नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताह। सूरह बकरा आयत नंबर 266 से देखिए। आ मतलब क्या। यवद्दू चाहता है, इरादा करता है। यवद्दू चाहने के लिए आता है, इरादा करने के लिए आता है। इसका फेले माजी होता है वद्दा, वद्दा फेले माजी और यवद्दू फेले मुजारे और वद्दा या ईदत इसका फेले अम्र होता है और वाओ दाल दाल इसके रूट लेटर्स हैं। यानी चाहना, लाइक करना, क्या चाहता है। अहदुकुम, अहद अहद मतलब एक और कुम तुम में से एक, अन के तकुना हो, लहू उसके लिए, जन्नतुन एक बाग, जन्नत एक बाग, मिन नखीलिन खजूरों का। यानी अल्लाह कल हमारी सदकों की बात चल रही थी कि अल्लाह ताला बता रहे थे कि सदका करना है और कैसे करना है सदका, और सदका करने के बाद जाया नहीं करना। ठीक है। और फिर अल्लाह ताला मिसालें देकर समझा रहे हैं कि सदके को जाया किसकी तरह नहीं करना। यहाँ अल्लाह ताला ने एक और मिसाल देकर समझाया है कि किसकी तरह नहीं होना। क्या चाहता है कोई तुम में से कि हो लहू उसके लिए, जन्नतुन एक बाग, मिन नखीलिन खजूरों का, व आनाब और अंगूरों का, अनब की जमा आनाब अंगूरों का, तजरी बहती हैं, जारी हैं, मिन तहतिहा मिन मतलब से, तहत नीचे से, हा उसके नीचे से, अनहार नहरे, नहर की जमा अनहार, लहू उसके लिए है, फीहा उसमें, मिन कुल्ली समरात हर तरह के फल, मिन मतलब से और कुल्ली हर तरह से, समरात समर की जमा फल, व असाबहू और पहुंचे उसे, असाबा युसिबू कल भी आया था ये वर्ड, फेले माजी है। असाबा और पहुंची हु उसे, किबरू बुढ़ापा, किबर बड़े के लिए आता ना, कबीर भी इसी से आता है, काफ बा रा इसका रूट है। तो किबर किसको कहते हैं, बुढ़ापे को, यानी बड़ी उम्र को। वलाहू और उसकी और उसके लिए, ला मतलब लिए, हु वो या उस और उसके लिए, जुरियतुन औलाद हो, दुफा कमजोर या छोटी, दुफा ज़ईफ से, दुआद ऐन फा कमजोर के लिए आता है और या छोटी के लिए। फा असाबहा फिर पहुंचे उसे, फा मतलब तो या फिर, असाबा युसीबू से फेले माजी है, फिर पहुंचे हु हा उसे, ईसारुन एक बगोला, ईसार आग का गोला जिसको कहते हैं, ईसार बगोला जो आग का हो, फीही उसमें, नारुन आग हो, फ़अहतरक़त फिर फा मतलब तो, इहतरक़त जल जाए, इहतरक़त वो जल जाए, इसका माजी है इहतरक़ा वो जला, इहतरक़ा वो जला, यह तरीक़ू वो जलता है या जलेगा, इहतरिक़ फेले अम्र और इसके रूट लेटर्स हैं हा रा काफ, जलने को। फिर वो जल जाए, यानी देन इट इज बर्न्ड। कज़ालिका इसी तरह, युबय्यिनु बयान करता है अल्लाह, लकुम तुम्हारे लिए, आयाती निशानियां, लअल्लकुम ताकि तुम, ततफक्करून गौर और फिक्र करो। अब यहाँ पर देखिए अल्लाह ताला देखिए कितनी मोहब्बत करते हैं अपने बंदों से कि हर तरह से शैतान से बचाना चाहते हैं। वो हमें ये चाहते हैं कि जो इंसान है वो शैतान की बातों में ना आए, शैतान के बहकावे में ना आए। इसलिए अल्लाह ताला एक माँ की तरह इतनी मोहब्बत से बार बार मिसालें दे कर हमें समझा रहे हैं
جیسے ایک ماں اپنے بچوں کو سمجھاتی ہے، جب آپ اپنے بچوں کو سمجھانے بیٹھتے ہیں تو بار بار مثالیں دے کر سمجھاتے ہیں نا، ایگزامپلس دے کر سمجھاتے ہیں. اسی طرح کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں ایگزامپل دے کر سمجھا رہے ہیں کہ تمہیں کیا کرنا ہے، تمہیں کس کی طرح نہیں ہونا. اسی طرح دیکھیں یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایگزامپل دیا ہے، اور وہ کیا کہ جیسے کوئی ایک آدمی ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھ مان لیجئے کوئی ایک آدمی ہے، اس کے پاس بہت خوبصورت کھجوروں کا باغ ہے، اس میں انگور بھی لگے ہوئے ہیں، اس کے نیچے نہریں بھی بہہ رہی ہیں. آپ تصور کریں کتنا خوبصورت باغ ہوگا وہ، انگور بھی ہیں، کھجور بھی ہیں، نہریں بھی بہہ رہی ہیں اس باغ میں، اور اس میں ہر طرح کے پھل ہیں، ویرائٹیز ہیں پھل کی. اور اب وہ آدمی بوڑھا ہو چکا اور اس کے بچے بھی جو ہیں وہ ابھی چھوٹے ہیں، اور اچانک ایک دن اس کے پورے باغ میں آگ لگ جائے، یعنی آگ کا بگولا آ جائے اور آگ لگ جائے اور کچھ بھی نہ بچے اس کے باغ میں، اور وہ بھی بڈھا ہو چکا، یعنی دوبارہ وہ باغ نہیں لگا سکتا، اور بچے ابھی چھوٹے ہیں، وہ ابھی اس کی مدد بھی نہیں کر سکتے. تو اب اس کا کیا ہوگا؟ اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں بچا، وہ تو خالی ہاتھ رہ جائے گا، اس کی زندگی بھر کی محنت جو ہے وہ بیکار ہو گئی. تو یہ باغ جو ہے وہ جنت کا تصور ہے، جس میں ہر طرح کے پھل ہوں گے، یعنی جنت میں جو باغ ہوگا، جو گھر ہوگا، اس میں ہر طرح کے پھل ہوں گے، اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. یعنی ایک آدمی نے پوری زندگی بہت محنت کی، بہت اچھے کام کیے، اپنی جنت کا پورا انتظام کیا، مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی اس کو رضا مل جائے گی. لیکن مرنے سے پہلے شیطان اس پر حاوی ہو گیا اور اس سے وہ کام کروا گیا جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں تھا، اور اس کی زندگی بھر کی نیکیاں ختم ہو گئیں، اور اس کچھ بھی نہیں بچا، یعنی ساری نیکیاں اس نے جلوا دی شیطان نے. کیسے؟ مان لیجیے ہم خرچ کرتے ہیں، آخری عمر کو پہنچے اور ہمارے من میں یہ آ جائے میں نے تو اتنا خرچ کرا ہے لوگوں پر، میں نے ان کی اتنی مدد کری، اس کی اتنی مدد کری، اس کی اتنی مدد کری، احسان جتانے لگ گئے یا کسی کو بتانے لگ گئے، ڈنڈورے پیٹنے لگے اپنی نیکیوں کے. پھر کیا ہوا؟ ساری نیکیاں ضائع ہو گئیں عمر کے آخری دور میں. مان لیجیے ہم صبر کرتے ہیں، کسی نے ہمیں تکلیفیں دی، اذیت دی، ہمارے رشتہ داروں کی طرف سے ہمیں تکلیفیں ہو رہی ہیں، ہمیں اذیت ہو رہی ہے، ہمیں پریشانیاں ہو رہی ہیں، کوئی کسی طرح پریشان کر رہا ہے، لیکن ہم زندگی بھر صبر کرتے رہے کہ اللہ کی خاطر صبر کرنا ہے، اللہ کی خاطر صبر کرنا ہے. ہم نے زندگی بھر صبر کیا، لیکن جب ہمارا آخری دور ہے، یعنی ہم بڑھاپے میں آ گئے، اب کوئی ہمیں پریشان کر رہا ہے، اب ہم سے برداشت نہیں ہوا، اب میں کہہ دوں اب میں کتنا صبر کروں، آخر ہوں ہی تو انسان نا، اب کتنا صبر کروں. جبکہ صبر ہمیں کب تک کرنا ہے؟ جب تک ہم قبر میں نہیں پہنچ جاتے تب تک صبر کرنا ہے. پھر ہمارے من میں یہ آ جائے آخری دور میں کہ میں تو کتنا صبر کروں، پوری زندگی ہو گئی صبر کرتے کرتے، اب میرے سے برداشت نہیں ہو رہا. یہ کرتے ہیں، اور جتنا پوری زندگی ہم نے صبر کیا، ایک الفاظ نے وہ بھی ہمارا ضائع کر دیا. آخری دور میں ہم سے صبر نہیں ہوا اور پوری زندگی جو ہم نے صبر کیا وہ ضائع ہو گیا. اتنی نیکیاں جو ہمیں صبر کے لیے ملنے والی تھی وہ سب پر پانی پھر گیا، آگ کا بگولا آیا، اس پورے صبر کو اس نے جلا دیا، شیطان نے اس کو جلوا دیا. یہ سمجھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں. اب دیکھیں اب کیا ہوا، اب ہماری نیکیاں جل گئی ساری کی ساری، اور اب اتنے بوڑھے ہو چکے ہیں، اب عمر بھی نہیں بچی کہ دوبارہ اتنی نیکیاں کر پائیں، اور ہمارے بچے چھوٹے ہیں، صدقہ جاریہ وہ ہمارے لیے بنے نہیں. ٹھیک ہے، بچے چھوٹے ہیں، یا مان لیجیے کوئی الٹے راستے پر چلے گئے، وہ صدقہ جاریہ بھی نہیں رہے. اب مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے تو کیا ہوگا؟ خالی ہاتھ انسان رہ جائے گا. ٹھیک ہے، جب ہم نیکیاں کرتے رہتے ہیں تو شیطان دیکھتا رہتا ہے، لیکن جب خوب نیکیاں کرتے ہیں، نیکیوں کا غرور پیدا کروا دیتا ہے انسان خود کو دوسروں سے بہتر سمجھنے لگتا ہے، دھیرے دھیرے تکبر کا شکار ہونے لگتا ہے. پھر شیطان دکھاوا کرواتا ہے، انسان دوسروں پر احسان جتانے لگتا ہے، اگر کوئی احسان نہیں مانتا تو پھر اسے تکلیف دیتا ہے اور پوری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں. یہ ہے ہمارا باغ جو ہم پھر برباد کر دیتے ہیں. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں اس آدمی کی طرح مت ہو جاؤ جس کا باغ ہو، بوڑھا ہو، اور پھر وہ باغ بڑھاپے میں جل جائے اور ہاتھ میں کچھ بھی نہ آئے، اولاد بھی چھوٹی ہیں، کچھ نہیں کر سکتی، اب وہ کوئی اس کی ہیلپ کرنے والا نہیں ہے دوبارہ نیکیاں بنانے میں. تو اس لیے ہمیں بھی کیا کرنا ہے؟ بہت محتاط رہنا ہے. نیکیاں کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن ان نیکیوں کی حفاظت کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. ان نیکیوں پر ڈٹے رہنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے نیکیوں کی حفاظت کرنی ہے. کبھی غرور نہیں لانا کہ سارے کام میں ہی کروں. مان لیجیے الشمس اکیڈمی ہے، اب آپ جو ہیں اس میں سب اسٹوڈینٹس ہیں،
والنٹیئرز بھی ہیں یہاں پر ماشاءاللہ، بہت ساری ٹیچرز تیار ہو چکی ہیں، پھر وہ نیکیوں کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہیں، اور آخر میں آ کر یہ آ جائے من میں کہ اب سارا کام کیا میں ہی کروں، اب کیا لوگ تو میرا فائدہ اٹھا رہے ہیں، اب کیا میں ہی کروں گی یہ سارے کام اور کوئی نہیں کر سکتا کیا؟ تو پھر کیا ہوا، اس نے اپنی نیکی کا جو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تھا وہ بھی گوا دیا، اور پھر جو نیکی کری تھی اس کو بھی ضائع کر دیا۔ اس لیے کسی بھی معاملے میں آپ چاہے چھوٹی سے چھوٹی نیکی کریں یا کوئی بھی نیکی کریں، اس کو سنبھالنا بہت ضروری ہے، اور اس کو سنبھال کے رکھنا بھی بہت مشکل ہے۔ آگے دیکھیں، پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کیا خرچ کرنا ہے۔ آیت 267 دیکھیے، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انفقو خرچ کرو، من طیبات پاکیزہ چیزوں میں سے۔ طیبات کسے کہتے ہیں؟ پاکیزہ کو، پاکیزہ چیزوں میں سے، طیب میں سے، پاک میں سے، ما جو کسب تم نے کمایا، جو تم نے کمائی کی یا جو تم نے کمایا، و مما اور اس میں سے جو، من پلس ما، من مطلب سے اور ما مطلب جو، اس میں سے جو، اخرجنا ہم نے نکالا، اخرجا یخرجو یہ کیا ہے؟ فعل ماضی ہے، اخرجنا ہم نے نکالا، لکم تمہارے لیے، من الارض زمین میں سے، من مطلب سے ارض زمین، زمین میں سے، ولا اور نہیں، تیممو تم ارادہ کرو، تیمم، تیمم کیا کس کو کہتے ہیں؟ قصدن کوئی کام کرنے کو، قصدن کوئی کام کرنے کو، یا پھر سوچ اور فکر کی جہاں پر مطلب کسی کوئی حکم پورا کرنا، بیسیکلی اس کا لفظی معنی کہ کوئی حکم پورا کرنا، اور تیمم ہوتا ہے حکم پورا کرنا یا ارادہ کرنا۔ اب جیسے ہم تیمم کرتے ہیں نا، مٹی سے بھی ہم تیمم کرتے ہیں، پاک مٹی سے ہم تیمم کرتے ہیں، جب انسان بیمار ہو یا کہیں پھنس جائے اور پانی اویلیبل نہ ہو تو وہ تیمم کرتا ہے انسان، تو تیمم کہتے ہیں ارادہ کرنے کو یا نیت کرنے کو یا قصدن کوئی کام کرنے کو تیمم کہا جاتا ہے۔ اور اس کا ماضی ہے تیمما، فعل ماضی تیمما، اور اس کا فعل مضارع یتیممو، اور فعل امر تیمم، اور اس کا روٹ ہے یا میم، روٹ لیٹرز، مطلب ارادہ کرنا، قصدن کو ارادہ کرنا۔ تو نہیں تم ارادہ کرو الخبیثہ ناپاک کا، خبیث ناپاک کا، منہ اس میں سے جو، تنفقو تم خرچ کرتے ہو، انفقا ینفقو فعل مضارع ہے یہ، اس میں سے جو تم خرچ کرتے ہو، ولستم اور لستم نہیں ہو تم، لیسا میں نے آپ کو بتایا تھا نا، لیسا کا مطلب نہیں ہوتا ہے، لیسا، اور لستم کا مطلب بھی نہیں ہو تم، کیونکہ لیسا میں تم لگ گیا تو یہ تم کا کیا ہوتا ہے؟ تم سب، نہیں ہو تم سب، بی آخذ ہی لینے والے اسے، بی مطلب سے اور آخذ لینے والے، اخذا سے بنائیے، اخذا اس نے لیا یا پکڑا، اخذا یاخذو، اور اس کا فاعل کیا بنے گا؟ آخذ لینے والا، اور ہی اسے، اور نہیں ہو تم لینے والے اسے، الا مگر ان یہ کہ، تغمدو تم چشم پوشی کر لو، تغمدو یعنی تم چشم پوشی کر لو یا تم اچھے سے دیکھ لو، یعنی تغمزو ہوتا ہے آنکھیں بند کر کے لینے کو، with closed eyes، یہ کہ تم آنکھیں بند کر لو یا چشم پوشی کر لو، فی ہی اس میں، ٹھیک ہے، آنکھیں بند کرنے کے لیے آتا ہے تغمزو، اس کا ماضی ہے اغامضا، ٹھیک ہے، اغامضا فعل ماضی، یغمدو فعل مضارع، اغمد فعل امر، اغمدا یغمدو اغمد، اور اس کا روٹ میننگ ہے، روٹ لیٹرز ہیں غین میم ضاد، ٹھیک ہے، تو اس کا فعل ماضی اغمدا، فعل مضارع یغمدو، اور فعل امر اغمد، یہ کہ تم آنکھیں بند کر لو یا چشم پوشی کر لو، محاورتاً بولا جاتا ہے۔ اور اس میں چشم پوشی کے میننگ بھی یہ ہوتے ہیں کہ ہم کسی کو جاننے نہ دیں، یا جان پوچھ کر کچھ چیز پریٹینڈ کرنا جو سامنے ہوتی نہیں ہے، یا آنکھیں بند کرنے کی کوشش کرنا کہ آنکھیں بند ہم نے کر لی اور وہ ہم سوچ رہے ہیں کہ سامنے ہمارے کوئی چیز رکھی نہیں ہے جبکہ وہ ہے،
اس طرح اس کو تغمدو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو میں ابھی سمجھاتی ہوں. یہ کہ تم چشم پوشی کر لو یا آنکھیں بند کر لو, فیہ اس میں, وَعَلَمُوا اور جان لو, ان اللہ بے شک اللہ, غنیٌ بے نیاز ہے, حمید تعریف والا ہے. اب دیکھیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, اب کیا چیز خرچ کرنی ہے, اب اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں. پہلے تو اس کا شان نزول سنیں کہ ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو تعلیم دیتے تھے, قرآن سمجھاتے تھے, حدیث کے ذریعے دین سکھاتے تھے. تو مدینے کے آس پاس کے لوگ قرآن کی باتیں سیکھنے آپ کے پاس آتے. مسجد نبوی کے باہر ایک بیٹھنے کا چبوترا سا بنا ہوا تھا, وہ لوگ وہیں پر سوتے اور وہیں پر علم سیکھتے. تو وہ اہل صفہ تھے, یعنی مدینہ کے آس پاس یا دور دراز علاقوں سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تعلیم لینے کے لیے آتے تھے. تو آپ ان کو سکھاتے تھے اور وہ چبوترے پر بیٹھ جاتے تھے, یعنی مسجد نبوی کے باہر جو چبوترا تھا وہاں بیٹھے رہتے تھے اور وہیں پر سوتے تھے, وہیں پر رہتے تھے. تو حضرت ابو ہریرہ بھی انہی میں سے, اصحاب صفہ میں سے تھے. ان لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے, صفہ, اصحاب صفہ, اہل صفہ. تو اور وہ جو ہیں ان کو, کیونکہ وہ اپنا بزنس چھوڑ کر دین حاصل کرنے کے لیے وہ سب کچھ چھوڑ کر آئے ہوئے تھے. وہ لوگ اپنا گھر چھوڑ کر آئے ہوئے تھے, اپنا بزنس چھوڑ کر آئے ہوئے تھے, سب کچھ چھوڑ کر آئے ہوئے تھے. اب ان لوگوں کے پاس کھانے پینے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا, صرف ان کے پاس ایک ہی خواہش تھی, اور وہ یہ کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم سیکھنا ہے. کچھ نہیں تھا ان کے پاس, کوئی کھانے پینے کا ذریعہ نہیں, بھوکے پیاسے رہتے تھے. حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں تو یہ آتا ہے کہ وہ بھوک سے بے ہوش تک ہو جاتے تھے. تو لوگ کہتے کہ ان کو جنون ہے, یعنی ان کو کوئی بیماری ہے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ جاتے کہ وہ بھوکے ہیں. یعنی لوگ سمجھتے ان کو تو کوئی جنون ہو گیا, کوئی بیماری لاحق ہو گئی, لیکن نبی سمجھ جاتے تھے کہ یہ بھوکے ہیں. تو یہ لوگ اپنا ٹائم بالکل ویسٹ کرنا نہیں چاہتے تھے, ہر وقت صرف دین سیکھنے میں لگے رہتے تھے تاکہ آگے جا کر وہ دین کو سکھائیں, علم پھیلائیں. پھر کیا ہوا, جو لوگ تھے یعنی مدینہ میں جب کھجور پکتی تھی تو انصار کھجور کی جو شاخیں ہوتی تھی, برانچز ہوتی تھی جس میں تازہ کھجوریں لگی ہوتی تھی, مسجد نبوی کے دروازے پر رکھ دیتے تھے, یا کوئی خانچہ سا بنا ہوتا تھا وہاں پر وہ لٹکا دیا کرتے تھے. لوگ آتے جاتے تھے اور اس میں سے کھجوریں, تاکہ لوگ یہ جو اصحاب صفہ ہیں آئیں آتے جاتے کھجوریں توڑ کر کھا سکے. ایسے میں کچھ لوگوں نے خراب کھجوروں کی شاخیں یعنی برانچز لا کر رکھ دی. یعنی کچھ لوگ ایسے بھی ہوئے جنہوں نے خراب چیزیں لا کر وہاں پر رکھ دی, خراب چیزوں کی یعنی خراب کھجوروں کی برانچز لا کر رکھ دی, اور اس میں سے وہ خراب کھجوریں بھی توڑ کر کھانے لگے. پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ پسندیدہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, پاکیزہ چیزوں میں سے خرچ کرو, یہ نہیں کہ سڑا ہوا یا خراب اللہ کے راہ میں دو, اللہ کے راہ میں اچھا دو. اور خاص طور سے ایسے لوگوں کو جو علم سیکھنے آئے ہیں, ان کو تم خراب دے رہے ہو. خراب تو کسی کو بھی نہیں دینا, چاہے وہ کوئی بھی ہو. تو برا وقت کسی پر بھی آ سکتا ہے, کبھی بھی آ سکتا ہے, کسی انڈیویجول پر بھی آ سکتا ہے, کسی قوم یعنی کنٹری پر بھی, پوری کنٹری پر بھی برا وقت آ سکتا ہے. تو ایسے میں کیا کرنا ہے, اور ہو سکتے ہیں کہ بچے یتیم ہو جائیں اور بے سہارا ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, اے لوگو جو ایمان لائے ہو خرچ کرو, پاکیزہ چیزوں میں سے خرچ کرو جو تم نے کمایا اور جو ہم نے تمہارے لیے زمین میں سے نکالا. یعنی جو زمین اگاتی ہے, جو زمین میں سے نکلتا ہے, سب اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو. کیا کیا نکلتا ہے زمین میں سے؟ زمین میں سے کھانا نکلتا ہے, یا کپڑے ہو گئے, پیڑ پودے کے ذریعے جو کپڑے بنتے ہیں, یا کھانا پینا ہو گیا, یا پھر آئل ہو گیا. جو بھی زمین اگاتی ہے پاکیزہ چیزیں, وہ سب اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو. کسی بھی چیز کو حقیر مت سمجھو, اور نہیں تم ارادہ کرو ناپاک کا اس میں سے کہ تم خرچ کرو. یعنی ناپاک چیزوں کا ارادہ مت کرو, یعنی کسی کو سڑی گلی یا خراب چیزیں مت دو. ہم کیا سوچتے ہیں, ہم جو ہیں اپنے کپڑے ہمارے خراب ہو گئے اور ہم وہ کپڑے خود پہننا نہیں چاہتے اور ہم غریبوں کو دے دیتے ہیں, اور ہم سوچتے ہیں میں نے تو بہت بڑی نیکی کا کام کر دیا, میں نے تو اب اتنے سارے کپڑے نکال کر غریبوں کو دے دیے. اب یہ سوچیں ذرا کہ جس میں ان کپڑوں کو دیتے ہوئے نہ تو ہمارے دل پر کوئی گراہ گزری, نہ ہی ہمیں ذرا سی بھی کھٹک دل میں آئی, بلکہ ہم یہ سوچتے ہیں چلو بیکار چیز گھر سے نکل گئی. ٹھیک ہے, تو کیا اس کا اتنا ثواب ہمیں ملے گا؟ جو ہم نے خراب چیز دے دی, کیا اس کا ثواب ملے گا؟ ثواب کس کا زیادہ ہمیں ملے گا؟ جو ہم پسند کرتے ہیں اس میں سے اگر ہم دیں, اللہ کے راستے میں اس میں سے دیں, اس کا ثواب ہمیں ملے گا.
ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں. اور پھر دیکھیے کہ جو چیز باسی ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے، ہم اس کو غریبوں کو دیتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں ہم نے تو بڑا اچھا کام کر لیا. نہیں، ہمیں جو ہے اچھی چیز اگر اللہ کے راہ میں دینی ہے تو اچھی چیز دینی ہے. ٹھیک ہے. اور لوگ کھانا دے دیتے ہیں کیونکہ آپ سے بھی یہی کرتے تھے، پورے دن کا کھانا اسی دن بانٹ دیا کرتے تھے. لیکن خراب کھانا دینا یہ اچھی بات نہیں ہے. خراب چیزیں دینا، اس میں سے بو آ رہی ہو، وہ سڑ رہا ہو، خراب ہو رہا ہو، تو اس کو غریبوں کو دینا تو یہ تو بالکل بھی قبول نہیں ہوگا. اور یہ کہ تم ایسی چیز دو، یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں کہ تم میرے راستے میں غریبوں کو ایسی چیز لو کہ تم اس کو لینے والے نہیں ہو، مگر یہ کہ تم چشم پوشی کرو اس میں. یعنی آنکھیں کھول کر تم بھی وہ چیز نہیں لوگے. اگر تمہیں وہ چیز دے دی جائے، اگر تمہیں اللہ تعالیٰ یا کسی اور کی طرف سے وہ چیز دے دی جائے تو تم اس کو خود بھی نہیں لے سکتے. ایسی چیز تم اللہ کی راہ میں دے رہے ہو کہ آنکھیں بند کر کے ہی لوگے اگر لوگے، ورنہ کھلی آنکھوں سے تم بھی وہ چیز نہیں لوگے. تو ایسی چیزیں مت دو اللہ کے راستے میں کہ تم خود بھی نہ لو اسے. اور جان لو بے شک اللہ غنی ہے، حمید، تعریف والے ہیں. تو اب یہ دیکھیں نا کہ ہم اللہ کے راہ میں ہمیں خرچ کرنا ہے، اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم مجھ سے لے لینا. یعنی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، اللہ اس کو 700 گنا زیادہ بڑھا دے گا. تمہاری نیکیاں اللہ تعالیٰ بڑھا دیں گے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے اس کے بدلے میں جب اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کئی گنا نیکیاں ہمیں دیں گے. تو اللہ یہی کہہ رہے ہیں نا، تم یہاں خرچ کرو، میرے پاس آ کر تم مجھ سے لے لینا، میں تمہیں دوں گا اس کے بدلے میں. لیکن تم دنیا میں اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اب ذرا یہ سوچیں، جب ہمیں اللہ تعالیٰ سے اس کا بدلہ لینا ہے، اللہ تعالیٰ ہم چاہتے ہیں کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا بدلہ دے دیں، تو ہم کیسی چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے؟ ظاہر ہے خراب چیزیں خرچ کریں گے تو خراب ہی بدلہ ملے گا، اچھا تو ملے گا نہیں. اور اچھی چیزیں، جتنی اچھی چیز اللہ کی راہ میں دیں گے اور جتنی زیادہ دیں گے اتنی ہی اچھا ریٹرن اللہ تعالیٰ ہمیں دیں گے اور اتنا ہی زیادہ ہمیں دیں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اچھی چیزیں دو، اللہ کی راہ میں بہتر اچھا خرچ کرو، بہتر خرچ کرو. ایسا مت خرچ کرو کہ تم جو ہے اس کو خود بھی لینے کے لیے تیار نہ ہو. کیونکہ شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان یہ کرتا ہے نا کہ ارے نہیں ابھی خرچ مت کرو، ابھی جو ہے تم جو ہے غریب ہو جاؤ گے، تمہارے پاس اتنا سارا تو ہے ہی نہیں کہ تم خرچ کرو. ابھی تو تمہاری یہ ضرورت ہے، ابھی تو تمہیں اپنے بچوں کو پڑھانا ہے، ابھی تو اپنے بچوں کو تعلیم دینی ہے، ابھی تمہیں یہ کام کرنا ہے، ابھی تمہیں گھر بنانا ہے، ابھی وہ کام کرنا ہے. بے شمار خیال ہمارے دل میں شیطان ڈالتا ہے، اور ہم ذرا بھی نہیں سوچتے. ایک پیپسی یوں ہی خرید لیتے ہیں، ہے نا. یا پھر ہم کسی میوزیکل کنسرٹ میں جانا ہو یا مووی دیکھنے جانا ہو، بے شمار پیسے یوں ہی خرچ کر دیتے ہیں. لیکن جہاں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے بس وہ ہمیں وہیں بہکاتا ہے کہ نہیں یہ کم ہو جائے گا، اس کے بدلے میں تمہیں کچھ نہیں ملے گا، اس میں برکت بھی نہیں ہوگی، یہ ہمیں جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. ایسا نہیں ہے، یہ شیطانی وسوسے ہیں. تو اللہ تعالیٰ شیطان سے بچا رہا ہے کہ دکھاوا، اذیت، احسان جتانا اور پھر خراب چیزیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینا، ان سب چیزوں سے ہمیں بچنا ہے. تو آپ دیکھیے خرچ کرنے کے معاملے میں کتنی ساری آیت آ گئی، اور ہم جو ہے کتنے غفلت کرتے ہیں خرچ کرنے کے معاملے میں، کتنے کنجوس ہم ہو جاتے ہیں خرچ کرنے کے معاملے میں. ایک دم ہاتھ بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں، جہاں پر ہمیں لگتا ہے نا کہ نہیں بہت زیادہ ہو گیا وہیں پر ہم اپنا ہاتھ روک لیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ خرچ کرو، میں تمہیں دوں گا، تم مجھ سے لینا، خرچ کرو. اور کتنا فائدہ ہے خرچ کرنے میں، شیطان ہمیں وہ بھی بھلوا دیتا ہے. صدقہ دینے میں کس قدر فائدہ ہوتا ہے، ہماری جو ہے زندگی میں برکت ہوتی ہے، ہماری مصیبتیں ٹلتی ہیں، حادثوں سے ہم ٹلتے ہیں، اور اس میں ہمارا مال پاک ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں آ جاتے ہیں، پھر اس سے برکت ملتی ہے. دنیا میں بھی ہمیں اللہ تعالیٰ اس کی برکت دیتے ہیں، اس میں مرنے کے بعد نیکیاں ملتی ہیں. کتنا فائدہ ہوتا ہے، یہ سب فائدے شیطان ہم سے بھلوا دیتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ اتنا باریک ہمیں سمجھا رہے ہیں اور بار بار سمجھا رہے ہیں کہ کیسا خرچ کرنا ہے اور کیا خرچ کرنا ہے اور کیوں خرچ کرنا ہے اور کیسے بچنا ہے شیطان سے. تو ان آیتوں پر غور کریں اور ان کو بار بار پڑھیں تاکہ ہم یہ کام نہ کریں. اور پھر خراب چیزوں کا تو ارادہ بھی نہیں کرنا، کیونکہ خراب جو ہے وہ طیب کے اپوزٹ ہے. یہاں پر خبیث آیا نا، خبیث طیب کے اپوزٹ ہے. جو بھی طیب کے اپوزٹ ہو اس کا ارادہ نہ کریں دینے میں. ڈیفیکٹڈ چیز، باسی چیز، خراب چیز جو دیکھنے میں اچھی نہ ہو، پرانی، بہت زیادہ پرانی، بہت گھٹیا چیز، ایسی چیز اللہ کے راستے میں نہ دیں. یا حرام مال سے کمائی بھی، طیب کا ہے نا اللہ تعالیٰ نے، خبیث میں وہ بھی آ جاتا ہے جو حرام مال سے کمایا گیا ہو. اور حرام مال سے کمایا ہوا اور پھر اس میں سے صدقہ کیا جائے تو وہ بھی قبول نہیں ہوتا.
یہاں پر جو یہ تغمدو کا ورڈ یوز ہوا ہے وہ کس لیے یوز ہوا ہے؟ یعنی ایسی آنکھیں بند کرنا کہ سامنے والے کو لگے کہ آنکھیں بند ہیں جبکہ آپ کو دکھ رہا ہوتا ہے، یعنی pretend do not to see something، ٹھیک ہے، یعنی ایسا شو کرنا کہ تمہاری آنکھیں بند ہیں اور جبکہ تمہاری آنکھیں کھلی ہوتی ہیں. اور پھر اس میں یہ کہ تم جو ہے جب تمہیں کوئی اور وہ چیز دے تو تم خود بھی نہ لو آنکھیں کھول کر، اگر لو تو آنکھیں بند کر کے لینی پڑے. آیت 268 الشیطان، شیطان، یعیدکم، وہ ڈراتا ہے تمہیں، یعنی وعدہ کرتا ہے تم سے. شیطان وعدہ کرتا ہے تم سے، ڈرانا، وعدہ کرنا. وعدہ یعیدو فعل مضارع ہے، وعدہ کرتا ہے تم سے، تم سے یعنی تمہیں، شیطان ڈراتا ہے تمہیں، یہ بھی کر سکتے ہیں. فقرہ، فقر سے، غریبی سے. فقر کسے کہتے ہیں؟ غریبی کو. وَيَأْمُرُكُمْ، اور وہ حکم دیتا ہے تمہیں. امرا یأمرو مر، وہ حکم دیتا ہے تمہیں. کون؟ شیطان، فعل مضارع ہے، اور وہ حکم دیتا ہے تمہیں بالفحشاء، بے حیائی کا، فحش کا، بے حیائی کا. واللہ، اور اللہ، یعیدکم، وہ وعدہ کرتا ہے تم سے. کیونکہ اللہ کے معاملے میں یہ نہیں آئے گا اللہ ڈراتے ہیں، بلکہ کیا آئے گا؟ وعدہ کرتے ہیں. تو یعیدو کا مطلب ہوتا ہے لغوی معنی وعدہ کرنا. اور اللہ وعدہ کرتا ہے تم سے مغفرتن، مغفرت کا، بخشش کا، منہ، اس کی طرف سے، وفضلن، اور فضل کا. واللہ، اور اللہ، واسع علیم، خوب وسعت والا، خوب جاننے والا ہے. دیکھیں کتنی پیاری آیت ہے کہ جب ہم صدقہ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو شیطان ایکٹیو ہو جاتا ہے، وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے کہ تمہارے پاس تو بس اتنے سے ہی پیسے ہیں، اس میں سے دیا تو تمہارے پاس کیا بچے گا، اور تمہارے پاس اتنے سارے خرچے ہیں، تمہیں یہ بھی چاہیے، تمہیں وہ بھی چاہیے. اب صدقہ جو ہے بعد میں کر دینا، صدقے کے لیے تو بہت ٹائم پڑا ہوا ہے، زندگی بہت پڑی ہوئی ہے، بعد میں صدقہ کر دینا. اور یہ اس طرح سے شیطان ہمیں ڈراتا ہے. پھر کہتا ہے کہ تم اتنا صدقہ کرو گے تو غریب ہو جاؤ گے. تمہارے بزنس میں دیکھو آج اس بار کتنا لاس ہوا، تمہاری فیکٹریز میں، تمہارے بزنس میں دیکھو آج کتنا لاس ہو رہا ہے. دیکھو لاک ڈاؤن کا ٹائم ہے، تمہارے پاس تو خود بھی نہیں ہے، تو تم صدقہ کر کے کیا کرو گے؟ بعد میں صدقہ کر لینا. کرونا وائرس کے چکر میں سارے کام ٹھپ ہو گئے ہیں، ساری فیکٹریاں جو ہیں وہ کم ہو گئی ہیں، ان میں جو ہے فائنینشلی لوگ پریشان ہو رہے ہیں. تو اب دیکھو نا، تمہارے پاس بھی نہیں ہے تو تم خرچ کیوں کر رہے ہو؟ اب تو تمہارا بھی نقصان ہوا ہے. ایسے وہ ڈراتا ہے ہمارے سامنے، وہ اس طرح آتا ہے. اور اللہ تعالیٰ، اور وہ پھر کہتا ہے کہ تم دیکھو غریب ہو جاؤ گے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں الرٹ کر رہے ہیں شیطان سے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ شیطان وعدہ کرتا ہے تم سے غریبی کا، وَيَأْمُرُكُمْ، اور وہ حکم دیتا ہے تمہیں بالفحشاء، بے حیائی کا. یعنی شیطان غریبی کا وعدہ کرواتا ہے، غریبی سے ڈراتا ہے، بے حیائی کا حکم دیتا ہے، گندے گندے کام کرنے کا حکم دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے دیکھیے وعدہ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے مغفرت کا. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم اللہ کے راستے میں دو، خرچ کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کریں گے اور تمہیں فضل دیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے تم سے بخشش کا اپنی طرف سے اور فضل کا. اور اللہ وسعت والا، خوب علم والا ہے. یعنی جب اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کر لیا تو پھر ڈر کیسا؟ پھر خوب اللہ کی راہ میں خرچ کریں، جس کے پاس جتنا ہو اتنا خرچ کرے. اور جس کو اللہ تعالیٰ نے حیثیت والا بنایا ہے، صاحب حیثیت والا بنایا ہے، اسے تو بالکل کنجوس نہیں ہونا چاہیے، اسے تو دل کھول کے خرچ کرنا چاہیے اللہ کے راستے میں. اور پھر میں نے خود بھی دیکھا ہے، بہت لوگوں کو میں نے دیکھا ہے جو بہت کنجوس ہوتے ہیں نا لوگ، اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ کنجوس ہی رکھتے ہیں پھر، اور ان کے پاس آتا بھی اتنا ہے کہ وہ کنجوسی کرتے رہتے ہیں. لیکن جس کے پاس تھوڑا بھی ہوتا ہے، اگر وہ دل کھول کر خرچ کرتا ہے نا دوسروں پر، اپنے رشتہ داروں پر، اپنے گھر والوں پر اور غریبوں پر، وہ دل کھول کے خرچ کرتا ہے، کم میں سے بھی خرچ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے خوب دیتے ہیں. اتنا دیتے ہیں کہ اس کے مال میں پھر برکت ہوتی رہتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس کے دینے والے ہاتھ رکھتے ہیں، پھر وہ دوسروں کا محتاج نہیں ہوتا، لوگوں کا محتاج نہیں ہوتا. پھر اللہ تعالیٰ اس سے دلواتے رہتے ہیں کیونکہ اس کا دل اتنا بڑا ہوتا ہے. جب وہ کم میں سے اتنا خرچ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ دیں گے نا، تاکہ وہ زیادہ خرچ کرے. تو دیکھیے اس میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 7 قسم کے آدمیوں کو اپنے عرش کے سائے کے تلے جگہ نہیں دیں گے. یعنی 7 ٹائپس کے لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ نہیں دیں گے، جس دن اس کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہ ہوگا. پہلا، انصاف کرنے والا حاکم. دوسرا،
وہ نوجوان یعنی وہ جوان جس نے اپنی جوانی عبادت میں گزار دی ہو، اور پھر وہ دو شخص جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے خاطر محبت کی، اللہ کے خاطر ملے، اللہ کے خاطر جدا ہوئے، وہ مرد جس کو کسی حسین عورت نے بدکاری کے لیے بلایا ہو اور اس نے یہ کہہ دیا ہو کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، پھر پانچواں وہ شخص جس نے یوں چھپا کر صدقہ کیا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے صدقہ دیا اور اس کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہوئی، چھٹا وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا ہو اور اس کے آنسو بہہ نکلے ہوں، ساتواں وہ شخص یعنی وہ نوجوان جس کا دل مسجد میں لگا رہے، یعنی ایک نماز جب گزر جائے تو وہ دوسری نماز کا انتظار کرے۔ یہ ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیں گے، خاص طور سے پکار کر ان کو بلایا جائے گا اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے۔ ایک اور اس میں پیاری حدیث آتی ہے، دیکھیں حضرت انس بن مالک کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا تو وہ ہچکولے کھا رہی تھی، ہل رہی تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پیدا کیے اور کہا کہ اسے تھام لو، یعنی زمین کو تھام لو، چنانچہ وہ زمین ٹھہر گئی۔ تب فرشتوں کو پہاڑوں کی مضبوطی پر بہت تعجب ہوا کہ یہ کیسی چیز ہے جس نے ہلتی ہوئی زمین کو تھام لیا۔ کہنے لگے یعنی فرشتے کہنے لگے اے پروردگار تیری مخلوق میں سے کوئی چیز پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں لوہا ہے، کیونکہ لوہا پتھر کو بھی توڑ دیتا ہے۔ پھر فرشتے کہنے لگے پروردگار کوئی چیز لوہے سے بھی زیادہ مضبوط ہے؟ فرمایا ہاں آگ ہے، کیونکہ آگ لوہے کو پگھلا دیتی ہے نا۔ پھر وہ کہنے لگے کہ پروردگار کوئی چیز آگ سے بھی زیادہ مضبوط ہے؟ فرمایا ہاں پانی۔ پھر کہنے لگے کوئی چیز پانی سے بھی زیادہ سخت ہے؟ فرمایا ہاں ہوا، کیونکہ ہوا پانی کو کہیں بھی بہا کر لے جاتی ہے۔ پھر وہ کہنے لگے کوئی چیز ہوا سے بھی زیادہ سخت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں وہ انسان جو اس طرح صدقہ کرے کہ اگر اس کا دایاں ہاتھ دے تو اس کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو، اس طرح صدقہ کرنا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب اور غصے کو بجھا دیتا ہے اور بری موت کو ٹال دیتا ہے۔ آیت 269 یؤتی وہ دیتا ہے، یعنی کون؟ اللہ تعالیٰ دیتا ہے، عطا کرتا ہے، یؤتی وہ دیتا ہے، حکمتا حکمت، من یشا جسے وہ چاہتا ہے، ومن اور جو کوئی، یؤتا دیا گیا، یہ دیکھیں یہ مجہول ہے، عطا یاتی سے بنا ہے اور یؤتی دیا گیا، حکمتا حکمت، فقط تو در حقیقت، اوتیا وہ دیا گیا، خیرن مال یعنی خیر، خیرن یہاں پر خیر ہے، کثیرن بہت زیادہ، بھلائی بہت زیادہ، وما اور نہیں، یذکروا نصیحت پکڑتے، الا مگر، اولو الالباب عقل والے، یعنی صرف عقل والے ہی نصیحت پکڑتے ہیں، عقل والوں کے علاوہ کوئی نصیحت نہیں پکڑتا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جس کو یوتی وہ دیتا ہے حکمت جسے وہ چاہتا ہے، اور جسے حکمت مل گئی تو در حقیقت اسے بہت ساری خیر مل گئی، اور نہیں نصیحت پکڑتے مگر عقل والے۔ حکمت بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ حکمت کیا ہوتی ہے؟ صحیح ٹائم پر، صحیح جگہ پر، صحیح ڈیسیژن لینا حکمت ہوتی ہے، اور جس کو حکمت مل گئی اسے خیر مل گئی۔ کسی بھی چیز کو اس کی صحیح جگہ پر رکھنا جو اصل میں اس کی جگہ تھی وہ حکمت ہوتی ہے۔ اسی طرح ٹو ٹیک رائٹ ڈیسیژن ایٹ اے رائٹ ٹائم، صحیح وقت پر صحیح فیصلہ۔ اسی طرح حکمت میں عقل، فہم، علم، صحیح رائے، قرآن سے نصیحت اور منسوخ آیت کا علم، اور فیصلہ کرنے کی طاقت، سنت کا علم اور فہم یعنی سمجھ، یہ حکمت میں آتا ہے۔ اسی طرح نالج کا صحیح جگہ پر صحیح وقت پر استعمال کرنا حکمت ہے، اور پھر ایسے طریقے سے کوئی کام کرنا جو صحیح ہو وہ حکمت ہے۔ پھر دیکھیے حدیث میں آتا ہے دو لوگوں پر رشک کرنا جائز ہے، ایک وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو اور وہ اسے اللہ کی راہ میں صحیح راستے پر خرچ کرتا ہے، دوسرا وہ جسے اللہ تعالیٰ نے حکمت دی ہو اور وہ فیصلے کرواتا ہے اور لوگوں کو اس کی تعلیم دیتا ہے۔ صحیح بخاری، یعنی یہ حکمت ہوتی ہے۔ حکمت اگر جس کو مل جاتی ہے اس کو بہت زیادہ بڑی خیر مل جاتی ہے۔ اب حکمت کیسے ملتی ہے؟ یعنی حکمت ہر معاملے میں حکمت، گھر کے کاموں میں حکمت، کھانا پکانے میں حکمت، علم میں حکمت، خرچ کرنے میں حکمت، دین کے علم میں حکمت۔ اور پھر حکمت کیسے ملتی ہے؟ ایک تو یہ کہ حکمت جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اس کے لیے،
کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے جس کو چاہیں حکمت دے دیں، جس کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں بس اسی کو ملتی ہے. تو اس لیے اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. اور کیا؟ ربی حبلی حکم و الحقنی بالصالحین، اے اللہ تعالیٰ مجھے حکمت عطا کر اور صالحین میں سے بنا دے. پھر اللہ تعالیٰ کے خوف سے تقوی، اور پھر سچے دل سے سچی زبان سے حکمت مانگیں، تقوی کریں اللہ تعالیٰ کا، صالحین کی صحبت میں بیٹھیں، یعنی جو نیک لوگ ہیں اور جو ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں ان کو آبزرو کرنے سے بھی حکمت آتی ہے. پھر یہ کہ اپنے پاسٹ کے ایکسپیرینس جو بھی ہو گئے، اپنی غلطیاں جو بھی ہو گئے ان سے سیکھیں، ان کو ریپیٹ نہ کیا جائے. اور پھر سب سے زیادہ حکمت جو ملتی ہے وہ قرآن سے ملتی ہے. قرآن کو سمجھ کر پڑھنے سے، قرآن پڑھنے سے انسان اندر اور باہر سے بدل جاتا ہے، اس کی سوچ اور ہر چیز اس کی بدل جاتی ہے، اس کا پرسیپشن ڈفرینٹ ہو جاتا ہے، وہ چیزوں کو اب دوسری نظریے سے دیکھنے لگتا ہے، حکمت کے نظریے سے دیکھنے لگتا ہے. تو اس طرح حکمت ملتی ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھنے سے حکمت ملتی ہے. اور پھر یہ کہ سیدھا راستہ، جو راستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا اس راستے پر چلنا، اس سے حکمت آئے گی. اب دیکھیں نا، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ کسی کا انتقال ہو گیا تھا تو ان کی تدفین ہو رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ بیٹھ گئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی پر اس سے لکیر کھینچنا شروع کری، یعنی ایک لائن کھینچی. بورڈ پہ دیکھیے، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لائن کھینچی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آس پاس اور لائنیں کھینچ دی. پھر صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ یہ جو سیدھا راستہ ہے، یہ سیدھا راستہ اللہ تعالیٰ کی طرف جاتا ہے، یہ صراط المستقیم ہے. دیکھیے بالکل سیدھا راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف جاتا ہے. اور یہ اس کے دائیں بائیں بہت سارے راستے ہیں یہ، اور اس کے ہر راستوں پر شیطان بیٹھا ہوا ہے، ہمیں سیدھے راستے سے بھٹکاتا ہے، کہتا ہے اس کی طرف آ جا. پھر تھوڑا آگے گئے، سیدھے راستے پر گئے، پھر آگے اس کے دوست آ گئے، پھر اس راستے تک لے جاتے ہیں. پھر تھوڑا آگے ہم بچ کر گئے تو پھر اس راستے تک، یعنی ہر طرح سے وہ ہمیں بہکانے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ صراط المستقیم ہے، سیدھا راستہ. اور سیدھا راستہ کس سے ملتا ہے؟ قرآن سے ملتا ہے. جو سیدھا سیدھا اس کو پڑھے، فالو کرے اور جنت تک پہنچ جائے، وہ اللہ کا راستہ ہے، وہ صراط المستقیم ہے. اور آس پاس دائیں بائیں جتنے بھی راستے ہیں وہ سب شیطانی راستے ہیں، شیطان کی طرف لے جاتے ہیں. تو حکمت بھی قرآن پڑھنے سے، سمجھنے سے یہ بھی حکمت آتی ہے کہ ہمیں سیدھے راستے پر کیسے چلنا ہے. اور پھر نصیحت صرف کس کو ملتی ہے؟ عقل والوں کو. اولو الالباب ہے نا، اولو مطلب والے اور الباب عقل والے. الباب جو ہے نا باب کی جمع ہے. باب کس کو کہتے ہیں؟ ڈورز کو، دروازوں کو کہتے ہیں. عقل کے دروازے جس کے کھل جاتے ہیں نا وہ عقل مند ہو جاتا ہے. اس لیے عقل مند کو کیا کہا جاتا ہے؟ اولو الالباب، عقل والے. تو صرف عقل والے ہی نصیحت پکڑتے ہیں، قرآن کی نصیحت. باقی کچھ لوگ آپ دیکھیں نا، کتنے لوگ ہوں گے جن تک ہماری جو کلاسز کی ہم دعوت دینے جاتے ہیں کہ قرآن پڑھیں آئیے، بے شمار لوگ ہوتے ہیں، ہزاروں لوگ ہوتے ہیں جن کو دعوت پہنچ جاتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں اپنے لیے چن لیں، سیدھے راستے کے لیے چن لیں. اور پھر جن کو اللہ تعالیٰ چن لیتے ہیں پھر وہ بہت خوش نصیب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب جیسے آپ میں سے 145 150 لوگ جو اللہ تعالیٰ نے اتنے ساری بھیڑ میں سے صرف چن کے نکالے، وہ چنے ہوئے لوگ ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو چن لیا، اپنے کام کے لیے چن لیا. لیکن ان میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اتنی حکمت دیں گے کہ وہ اس علم کو سیکھیں گے، حکمت سے کام لیں گے اور آگے تک اس کو پھیلائیں گے. آپ میں سے بھی اتنے لوگ اللہ تعالیٰ چنیں گے، تو آپ کو ان چنے ہوئے لوگوں میں سے ہونا ہے کہ نہیں، مجھے اللہ تعالیٰ نے چنا ہے، اب میں اس راستے کو چھوڑ نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ نے مجھے اہمیت دی ہے، میں جو ہے اللہ کی نظروں میں اور مجھے بڑھنا ہے، اللہ کی نظروں میں مجھے خالص ہونا ہے، تقوی والا ہونا ہے اور آگے جانا ہے تاکہ میں اللہ تعالیٰ کی جنت تک پہنچ جاؤں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.